जनाब मसीह जमा खुदा के दिल। आज के दौर के नए आदम हजरत जाहिद खान अलैहिस्सलाम, हुजूर आप पर खुदा की सलामती हो। सभी मेंबरान, सभी बरादरान का इस्तकबाल, खुश आमदेद आज की इस मुबारक महफिल में। तो जो भी हमारे भाई इस वक्त मौजूद हैं, अगर किसी दोस्त किसी भाई का कोई सवाल हो, कोई बात हुजूर की गोशगुजार करना चाहते हो, तो वो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। अगर अगर थोड़ी सी मुझे 5 मिनट दे दे जरा इमरजेंसी कॉल के जी लिए। जू, जी जू। कैन यू टेक ओवर? यस श्योर जी, मैं टेक ओवर कर लेता हूँ। इमरजेंसी कॉल है। जी जू। सैयद साहब, बहुत खुशी हुई आपको देख के। आप आए बड़े अरसे बाद, आपसे उदास हो गए थे हम तो। जी बहुत शुक्रिया चट्टा साहब। नहीं, उदास क्या होना है। मैं असल में अगर नहीं होता तो मैं फिर ऑनलाइन सुन रहा होता हूँ उस वक्त। बाद दफ़ा ये काम की टाइमिंग ऐसी है कि मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ वो टाइमिंग डे की टाइमिंग होती है, और वो मसला ये है कि काम भी करना होता है, तो ये प्रॉब्लम है। जी बहुत शुक्रिया। राजा सिंह चड्ढा साहब, कोई सवाल हो आपका जिस पे आप हुजूर से बात करना चाहें, तो उसे तैयार रखिए। और ब्रदर सैयद मलूक साहब हमारे साथ हैं, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कोई ऐसा एक्सपीरियंस मूवमेंट के हवाले से, कोई मेम्बरान के हवाले से जो वो शेयर करना चाहें, तो वो हमारे साथ कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म इसीलिए हमने जुमेरात की ये मीटिंग रखी है कि हजूर से हमें बराह रास्त गाइडेंस मिले। तो इन 2-4 मिनट्स के लिए मैं बस यही अर्ज करूंगा कि जितने भी हमारे साथी हैं दुनिया भर में, जिस जिस भी कंट्रीज में या जहाँ भी हैं, तो उनके चैलेंजेस, उनकी लिमिटेशंस तो हैं, और हुजूर इस बात को पूरी तरह से समझते हैं, जानते हैं कि जो नहीं आ पाता वो ऑनलाइन सुन लेता है, किताबें पढ़ लेता है। और सबकी मजबूरियां, सबकी जो हाजतें हैं वो अपनी जगह पे, और उनके मसाइल जो हैं वो बिल्कुल हकीकी हैं। हुजूर इस चीज़ से बिल्कुल आशना है। और इस हवाले से चूंकि एक लंबी ज़िंदगी हुजूर ने गुजारी है, और ये एक नया आगाज़ है, एक नई फाउंडेशन है जो आज से पहले इतने मुबारक, अ, इतने समझ लें कि रूहानी तौर पर इतनी स्ट्रांग फाउंडेशन खुदा की ज़ात को हमारी इस दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए किसी नबी से, किसी मसीह से नहीं मिली। इसलिए हुजूर की संजीदगी, उनकी लॉयल्टी, और उनकी खुदा के साथ जो वफा है, वो रिक्वायर करती है कि इस कीमती तरीन वक़्त में, जबकि खुदा का वो मास्टर ऑब्जेक्ट जो खुदा ने हमेशा की ज़िंदगी के लिए कहा है कि ये शख्स ज़ाहे मेरा दिल होगा अबदी ज़िंदगी में, जहाँ तक ज़ाहरी कायनातें होंगी, जहाँ तक रूहानी कायनात, इज़ द एक्सीलेंट ऑब्जेक्ट ऑफ गॉड। तो इस मुबारक वक़्त पे जब मसीह ज़मान इस दुनिया में मौजूद हैं, ये वो वक़्त है जिसमें हुजूर के साथ, उनके साथ उनके मिशन में, और उनकी रफ़ाकत में, उनकी रूहानी तालीम के, उनके इस काफिले में उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार लिया जाए। बाद में तो खुदा के बेटे बेटियां अनगिनत आएंगे, लेकिन हुजूर मसीह ज़मान जैसा ये टाइटल नहीं होगा। हर घर में खुदा का दिल होगा, हर घर में खुदा के बेटा बेटी होंगे, लेकिन जो बानी ये मोहब्बत है, जो असल जो रूहानी बाप है उस दौर का, उस नई खुदा के बेटा बेटियों की जो जो दुनिया होगी, उस ज़ुर्रियत का जो रूहानी बाप है वो मसीह जुमा है। तो ये इम्पोर्टेंस जो है, ये खुदा की ज़ात चाहती है कि इस कीमती वक्त से ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया जाए। और
اور حضور مسیح زماں کبھی بھی کسی ہمارے ساتھی ہوئے دوست پہ ممبران پہ یہ ہرگز دباؤ نہیں ڈالتے کہ بھی چھوڑ ہر چیز اور ادھر آ، ایسا کبھی حضور نہیں کرتے، لیکن انسپائر کرتے ہیں، یہ ریئلائز ہمیں ہمیں کروانے کے لیے کہ زندگی میں سب سے امپورٹنٹ خدا کی ذات ہے، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے۔ تو اگر دباؤ بھی لینا پڑے، اگر زندگی میں چیلنجز بھی آ جاتے ہیں انسان پر، وہ تو عام زندگی میں بھی آ جاتے ہیں، روحانی سفر تو علیحدہ عام زندگی میں بھی آ جاتے ہیں اتار چڑھاؤ، پھر بھی کوشش کر کے پورا زور لگا دینا چاہیے کہ کہیں ہمیں موقع مل جائے زیادہ سے زیادہ وقت مسیح زماں کے ساتھ گزارنے کا اور ان سے سننے کا، ہماری روح ان کے ساتھ ایک روحانی ریلم میں میگنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جو لوگ کافی حد تک جن کی روحانی سے کھلی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ مسیح زماں کے ساتھ جو خدا کا نور ہے وہ ہماری روح میں کس طرح سے میگنٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک بڑا دلچسپ فنامنا، انڈرسٹینڈنگ، سمجھ آنا، روحانیت سیکھنا، وہ تو چلتی رہتی ہے۔ خدا کی ذات کے اور بھی بہت سے ان گنت انوار ہیں جو کہ روح کا حصہ بنتے جاتے ہیں، تو بہت قیمتی یہ وقت ہے، اس پہ اور بھی کھولا جا سکتا ہے۔ تو اس کو کبھی نہ سمجھا جائے کہ حضور جو ہیں وہ آ، ورنہ ہمارے ماضی میں دیکھا جائے تو مسیح تو، انبیاء تو ایسے بھی اسٹریٹ فارورڈ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑے ہی سخت الفاظ میں بھی باتیں کی ہیں۔ تو خدا کی منشا کو لے کے حضرت عیسیٰ کے تو بڑے اسٹریٹ فارورڈ ان کے کالز مل جائیں گے، اور بھی انبیاء کے آپ کو حضرت موسیٰ کے دور میں تو بہت ہی زیادہ۔ تو حضرت مسیح زمان بہت حلیم شخص ہیں، میں سے جو لوگ مل چکے ہیں وہ جانتے ہیں انتہائی حلیم شخص ہیں، اور اتنے ہی سنجیدہ بھی۔ تو اس لیے یہ دور بڑا مبارک ہے کہ ایسا خدا کا ایک شاہکار، ایک خدا کی کریشن میں سے ایک ایسا شخص جسے خدا نے یہ ٹائٹل دیا کہ یہ میرا دل ہوگا ہمیشہ کی زندگی کے لیے، ایسا ٹائٹل۔ تو زیادہ وقت گزار لینا چاہیے حضور کے ساتھ، اور زیادہ سے زیادہ، ایک شخص نے سوال کیا تھا لائیو سٹریم پہ، ہو ول بی دا نیکسٹ مسائر؟ تو اس کا لاجیکل جواب بھی، اس کا روحانی جواب بھی، اس کا حضور نے کئی طرح سے اس کا جواب دیا ہے کہ جسے خدا چوز کرے گا۔ لیکن اس وقت میرے ایک ذہن میں، میری سوچ میں جو اس وقت بات تھی وہ میں نے اس دوست سے شیئر کی، اور اس وقت میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ مسیح کا مطلب ہے وہ شخص جو خدا کا بوجھ اٹھا لے، جو خدا کی منشا کا بوجھ اٹھا لے۔ قرآن سے بھی یہ نشانیاں ملی ہیں نا، وہ جو شخص آئے گا وہ اپنی ذات پہ وہ ظالم ہوگا اپنا، تو وہ جو خدا کا بوجھ اٹھا لے، جو مسیح زمان کا بوجھ اٹھا لے، تو وہ میری نگاہ میں وہ شخص آنے والا مسیح ہوگا۔ اور جو اگر جس دوست نے یہ سوال سنا ہے تو ان کو یہ جواب مل جائے گا۔ اب حضور تشریف لے آئے، یہ سوال ہم حضور کے سامنے بھی گوش گزار کریں گے۔ حضور خدا کی سلامتی جی۔ تو کسی دوست کا، کسی بھائی کا کوئی سوال ہو، حضور سے بات کرنا چاہتے ہوں تو پلیز اپنا مائک آن کر کے تو بات کر سکتے ہیں۔ حضور سنڈے کو آپ کو بڑا مس کیا، آپ گئے ہوئے تھے، خدا کی منشا کے لیے سفر کر رہے تھے، لوگوں کو تبلیغ کر رہے تھے، تو کیسا رہا حضور؟ اچھا رہا؟ بہت اچھا رہا، اور میں نے آپ کسی کو بھی مس نہیں کیا، کیونکہ وہاں پہ اور ہزاروں لوگ تھے۔ میں تو بہت خوش تھا کہ مجھے موقع ملا وزیروں سے بات کرنے کا، وہ سارے امبیسڈر تھے، ان کو پیغام پہنچانے کا۔ اگر خدا اس سے بھی بڑا موقع دے گا تو یہ سنڈے بھی گیا، پھر کوئی یا تو عطر بولا کریں گے یا پروفٹ موسیس۔ تو اگر مستقبل میں یہ ایکٹیویٹی زیادہ ہو گئی، مصروف، تو سنڈے بھی گیا، سنڈے بھی گیا، تھرسڈے بھی گئی، سب گیا۔ پھر آپ میری ویڈیو سنا کریں۔ بہت اچھا ہو جائے گا حضور،
زیادہ لوگوں کے پاس آپ کا پیغام پہنچے گا، خدا کی باتیں پہنچے گی، خدا کا پیغام پہنچے گا. یہی تو خدا کا مشن ہے. خدا خوش ہوگا. جی. بہت اچھی بات ہے حضور. تو اس وقت کو غنیمت جانو. یہ جو وقت میں دے رہا ہوں تو نہ جانے آنے والی کل میں اب میں پھر جا رہا ہوں، پھر مصروف ہوں گا ادھر ہی، پھر برلن جاؤں گا. تو اس لیے میں زیادہ زور دیتا ہوں کتابوں پر آپ کو سمجھانے کے لیے. لیکن یہ وقت اگر گزر گیا پھر آپ روح کی دنیا میں بھی وہاں تو پھر وقت کی قدر و قیمت کا آپ کو احساس ہو ہی جائے گا. تو اس وقت کو غنیمت جانو. اب پھر میرا پروگرام بنا ہوا ہے. پہلے برلن، پھر اس کے بعد اسٹراسبرگ. یہ کون شخص تھا؟ اس نے بڑی یہ جی غلطی. کوئی ہیکر تھا جی. ہاں تو جی. یہ یہ کوئی ہیکر جی، یہ بدتمیزی کسی نے کیا ہے اور یہ کوئی ہیکر ہے. بہرحال اب کیا جی کیا جا سکتا ہے ایسے لوگوں کا کہ جو اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی وقت ضائع کرنے آ جاتے ہیں. جی جی میں اس کو ریکارڈنگ سے ہٹا دوں گا، اسٹریم سے بھی اور یہاں سے بھی. جی، تو بہت میں نے ان شکریہ. کو ریموو کر دیا. شکریہ. یہ ایک دم سید صاحب، یہ اطہر صاحب، یہ ڈائریکٹ آ جاتے ہیں یا جی حضور یہ نام بدل کے آتے ہیں، میں بتا دیتا ہوں. وہ نام بدل کے آتے ہیں، ہمارے ممبران میں سے کسی کا نام لے کے جوائن کر لیتے ہیں. اچھا اچھا. جی جی. تو میں نظر تو رکھتا ہوں لیکن ان کو ریموو کرتے کرتے 5-7 سیکنڈ لگ جاتے ہیں. جی 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 جی. چلو ٹھیک ہے، جیسے وہ سید صاحب کہہ رہے. تو کوئی اور سوال پوچھ لیں، نہیں تو پھر میں کچھ مذہبی تاریخ کے بارے میں کچھ کہوں. جی حضور، ہمارے ایک دوست کا سوال تھا، اس پہ آپ وضاحت فرما دیں. ایک اور سوال آپ نے لاسٹ ویک میں فرمایا تھا کہ اسی ہفتے میں، کہ طہارت پہ آپ ایک مضمون بیان کریں گے. میں آپ کو ریمائنڈ کروا دوں. انبیاء کی زندگی سے آپ نے جی جوڑ کے مضمون رکھنا تھا. تو میں پہلے سوال عرض کر دیتا ہوں آپ کو. ایک ممبر کا سوال تھا کہ زاہد خان صاحب کے بعد کون سا خدا مسیح کسے چنے گا، اگلا مسیح کون ہوگا، یہ ان کا سوال تھا. یہ تو خدا چنے گا، میں تھوڑی چنوں گا. اور نہ میں ووٹ ڈالوں گا کہ بھی رب تو اس کو چن، اس کو چن. یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اب وہ یہ فاؤنڈیشن کہاں تک جائے گی؟ جیسے وہ خدا کہہ رہے ہیں ابھی میرے بیٹا بیٹی نہیں آئے. تو یہ پروسیس اب جو ہوگا وہ خلفاء کا پروسیس نہیں ہے. ایک خلیفہ آیا، وہ پھر اپنے نبی کے زور لگاتا رہا اس کا دفاع کرنے میں. یہ خلیفہ کا کام ہے. یہاں اب نبی اس لیے آئیں گے جن کا خدا سے رابطہ بھی ہوگا. اب کتنا رابطہ ہوگا یہ وقت بتائے گا. اچھا، اب مضمون آپ نے طہارت کا کہا ہے. جی حضور، وہ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے آپ نے بڑا اچھا مضمون گاڑی میں بتایا تھا. تو آپ نے فرمایا تھا یہ جی جی. مضمون دہرائیں گے آپ. شریعت جو ہے، چاہے محمدی شریعت ہو یا یہ ہو تورات کی، ظاہری طہارت پہ یہ بڑا زور دیتے ہیں. ہوا خارج ہوگی تو وضو کرو، عورت سے سوئے تو پھر غسل واجب ہو جاتا ہے. اس قسم کی طہارتوں پہ بڑا زور دیتے ہیں. تو جو بائبل ہے وہ مکمل نہیں بتاتی. آدھا بائبل بتاتی ہے، آدھا میں بتا دیتا ہوں. جو موسوی شریعت کے ماننے والے ہیں انہوں نے عیسیٰ ابن زکریا سے سوال کیا کہ جب تو کھانا کھانے بیٹھتا ہے یا جو تیرے ماننے والے ہیں یہ ہاتھ تو دھوتے ہی نہیں، اور ہاتھ کئی جگہ پہ لگ جاتے ہیں، اعلی تناسل پہ لگ جاتے ہیں، خارش کرتے ہوئے کہیں اور لگ جاتے ہیں. تو یہ دیکھ ناپاک ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں کھانا کھانے. تو اس کا جواب عیسیٰ نے یہ دیا تھا
کہ تم شریعت کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس پہ یقی پہ دے یقی، یعنی شریعت کا یہ غلط ہو گیا، یہ غلط ہو گیا، یہ غلط ہو گیا، یوں کرو گے تو دمہ دینا پڑے گا، یوں کرو گے تو یہ کرنا پڑے گا، یوں کرو گے 60 روزے رکھنے پڑیں گے، اس پہ تو تم بڑا زور دیتے ہو، لیکن ایمان، انصاف اور محبت الہی پر تم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں دل کا پاک ہوں، تو اس نے کہا تھا دل کے جو پاک ہے وہ خدا کو دیکھیں۔ اب آدھی بات میں بتا دیتا ہوں بائبل میں جو نہیں لکھی۔ کھیتوں کے تھوڑی سی دور یہ پیشاب کر رہا تھا عیسیٰ ابن زکریا، لازمی بات ہے اس چیز کو کر کے ہی کرتا ہوں، تو فارغ ہوا تو چھیٹے چھوٹے پڑ جاتے ہوں گے، اسی سے وہ آگے کھانے میں بیٹھ گیا، نہ اس نے ہاتھ دھوئے نہ منہ دھویا، اور کھانا شروع کیا۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ تو کتنا ناپاک آدمی ہے، تو موسوی شریعت پہ بالکل نہیں چلتا، جیسے آپ میرے ہاتھ دھلانے لگے تھے جی۔ تو اس نے اس پہ یہ کہا کہ تمہاری ارواح جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے سڑی ہوئی لاشیں، لیکن تم نے ہوبے پہنے ہوئے بڑے بڑے، آپ دیکھ لیں آج کے مشائخ جو ہیں بڑے بڑے ہوبے، بڑے بڑی وہ، اور ایسے عطر لگا لگا کے اپنے لیے اور قانون، اوروں کے لیے اور قانون رکھا ہوا ہے جی۔ اپنے لیے کہتے ہیں ہم پہنچ گئے ہیں، جیسے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ایک عورت آئی، تو وہ بڑی امیر عورت تھی، دیکھا کہ بیٹا بھوکا ہے، پیاسا ہے، وہ اس کی روٹی کھاتا ہے جو کی ماں تھی، نہیں رہا کیا، تو کہا میں نے اس صوفی سے ملنا ہے، یہ جو جسے مسلمان غوث اعظم کہتے ہیں عبد القادر جیلانی۔ وہاں پہنچی تو دیکھی کہ وہ مرغا پھاڑ رہے تھے، وہ پورا مرغا کھا گئے جو روایتوں میں ہے۔ تو وہ غصے میں آ گئی، اس نے کہا میرا بیٹا میں نے یہاں بھیجا تھا، میرے پاس سب کچھ ہے خدا کا، وہ جوں کی روٹی بھوکا پیاسا اور تم مرغا پھاڑ رہا ہے۔ تو وہاں جو یہ مسلمان بتاتے ہیں یہ کہ وہ ہڈیوں پہ ہاتھ پھیرا تو وہ مرغا بن گیا، پھر کہا جب یہ میرے جیسا ہوئے گا تو مرغا بھی کھائے گا۔ اب اس دلیل کو لے کر یہ جتنے ملا ہیں، یہ ہٹے کٹے مشٹنڈے، یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، یہ چیز یہاں پہ واجب نہیں ہے، اور دوسروں پر یہ شریعت کا بوجھ لاتے۔ تو اس پر اس نے کہا تھا کہ میں دل کا پاک ہوں، بلکہ یہاں تک کہا تھا جو پاک لوگ ہیں وہ خدا کا دیدار کریں گے، خدا کے بیٹا بیٹی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اٹھا لیں ان کی اسلام کی تاریخ اور یا یہودیت کی، ان میں سے کتنے ہیں جن کو خدا نے تعلیمات دی اور یہ اس راستے پہ چلے؟ کوئی نہیں حضور۔ نہیں ہے نا۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ جو تم ظاہری پنے میں پڑے ہوئے ہو، یہ تم نے انسانیت کو خدا سے دور کر دیا ہے، ان میں کیا رکھا ہے؟ تو جب انسان دل سے پاک ہو جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی کی طہارت کر لیتا ہے، یہ ہے طہارت۔ اب خدا کی ذات دیکھیں نا، یسایہ کو کہتی ہے، یسایہ کو کہتی ہے یا یرمایہ کو بھی، ان سے کہہ کہ میں
تمہاری عید سے بیزار ہو چکا، تمہاری عبادات سے مجھے قہرت آتی ہے۔ دیکھو، خدا بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہاری عبادات سے کراہٹ آتی ہے، جیسے الٹی ہو جائے۔ میں تمہارے عید کے چاندوں سے بیزار ہوں، تم جو کچھ کرتے ہو میں اپنی پیٹھ دکھا دیتا ہوں تمہیں، کیا ان کو جا کے۔ تو اگر میں یہ کہہ دوں اس وقت کہ خدا ان مذہب والوں کی تمام عید و روز و عبادات سے اسے کراہٹ ہے، یہ اس کی عبادت کرتے ہیں جس کو یہ اپنے دل سے بلا بیٹھے، تو پھر یہ خام خواہ میرے خلاف ہو جائیں گے؟ میرے خلاف تو خیر ہوئے ہوئے ہیں۔ تو یہ طہارت کا مضمون جو ہے وہ عیسیٰ نے 2000 سال پہلے اس نے تورات اور اس کی شریعت کو پرے کر کے رکھ دیا۔ اور میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ اگر وہ محمد کے دور میں بھی ہوتا، عیسیٰ ابن زکریا، اس نے اس کی شریعت کو اٹھا کے ادھر رکھ دینا تھا، جیسے موسیٰ کی شریعت کو پرے کر دیا اس نے، عیسیٰ نے۔ لیکن یہاں پر بڑی عجیب بات یہ ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، ذرا محمد کی بھی تو اسٹیٹمنٹ سنیں نا، وہ کیا کہتے ہیں، وہ سنیں ذرا، اس سے پتہ بدبو جو بو آ رہی ہے وہ آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں اگر موسیٰ یا عیسیٰ میرے دور میں ہوتا تو اس کو میری شریعت کے ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، there was no other alternative۔ اس میں سے کون سی چیز کی بو آ رہی؟ جی حضور، اس میں سے ڈکٹیٹرشپ کی بدبو آ رہی ہے۔ ہاں، کہ میں نے یہاں، اگر وہ نہ مانتا تو میں کو دن میں تارے دکھا دیتا عیسیٰ کو۔ اچھا، وہ عیسیٰ اگر ہوتا اس کے دور میں تو وہ پھر کشمیر چلا جاتا، سب کچھ چھوڑ چھوڑ کے چلا جاتا۔ لیکن موسیٰ کشمیر نہیں جاتا، اس نے محمد کے ساتھ 1000 جہاد تو لازمی کرنے تھے۔ محمد نے تو اتنے بندے نہیں مارے جتنے موسیٰ نے مارے، 80,000، 1,00,000، 1,20، 1,20,000، اس نے تو لینے لگا دی تھی۔ تو اس نے اس کو، محمد کو، 1,000 جہاد میں بتانا تھا کتنے جہاد اس کی طرف ہیں اور کتنے جہاد اس کی طرف ہیں۔ تو اسے، اس نے یہ بات کہہ تو دی محمد صاحب نے کہ میرے دور میں ان کی کوئی چوائس ہی نہیں تھی، تو واقعی اس کی کوئی چوائس نہیں تھی، اس کو تو پہلے بھی بگا دیا موسیٰ کی شریعت والوں نے، وہ تو چلا گیا۔ لیکن موسیٰ نے وہ مقابلہ کرنا تھا اس محمدی کا کہ آج جو آپ جہاز سنتے نا 83، ان کی تعداد 1,500 جی۔ تو یہیں سے پتہ لگتا ہے ان نبیوں کی عادتوں کا، یہ کیا سوچتے تھے، اور یہ جو سوچتے تھے اگر ان کے دور میں آ جاتا عیسیٰ موسیٰ تو انہوں نے کیا کرنا تھا، ان کی سوچیں خود ہی بتا دی۔ ہم اگر کہیں گے تو پھر شکایت ہوگی۔ جی، اچھا، جی حضور، بہت شکریہ۔ ہمارے کسی دوست، کسی بھائی کا کوئی سوال ہو، حضور سے بات کرنا چاہیں تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں۔ جی حضور، آپ اگر اپنے جو دوسرے موضوع پہ آنا چاہ رہے تھے، پلیز اس پہ آپ آغاز کر دیں، کیونکہ آپ نے کافی لمبا انگلش کا سیشن دیا ہے، تو اردو کا بھی سیشن ہے، تو پھر ہم سوالات جو نہیں آ رہے تو پھر ہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج مذہب کی تھوڑی سی تاریخ پر ہم دیکھ لیں تو اس تاریخ پر غور کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ ہر اگلا مذہب جو ہے وہ پچھلی تعلیم کو ناقص بتاتا ہے۔ مثال کے طور پہ تورات کی تعلیم کو عیسیٰ ابن زکریا نے بتایا کہ یہ ناقص تعلیم ہے، فرشتوں سے دی گئی ہے۔
پھر یہ محمد صاحب آئے تو انہوں نے مسلمانوں نے شور ڈالا کہ اب وہ تورات انجیل سب ختم، اب کامل کتاب آ گئی۔ یہی ہے نا، یہی ہے۔ جی تو پھر وہ سوال خود بخود ہی اٹھنے لگے کہ ان کے لکھنے والے کون تھے، ان کے فلاں کون تھے، وہ ناقص اور غلط تعلیم تھی، لاکھوں سوال اٹھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا کہ کامل کتاب جو ہے وہ قرآن ہی ہے۔ اب 21ویں صدی شروع ہوئی تو یہی سوال قرآن کے بارے میں کیے جا رہے، ان کی لکھنے والا کون تھا، اس قرآن کو کتابی شکل میں دینے والا کون تھا، اور اسی کتاب کے اوپر کہ کہا گیا تھا کہ خدا اس کا چوکی دار ہے، تھانے دار ہے، اس کی حفاظت کرے گا۔ اب اس 21ویں دور میں کہ خدا بھی حفاظت نہیں کر پا رہا، وہ قرآن سے اٹھا اٹھا کے غلطیاں سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جی، یہ تاریخ ہے مذہب کی۔ اچھا، اب اس پوری تاریخ کے اندر خدا کے متعلق کوئی روشنی نہیں پڑتی، کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی حضور، بے شک۔ کوئی روشنی نہیں، کوئی اکا دکا کوئی ہو تو کوئی روشنی پڑتی۔ اب میں آیا ہوں، میں کوئی 99% خدا پہ روشنی ڈال۔ جی ہاں، یہ ہے کہ بیچ میں کچھ کتابیں لکھنی پڑ گئیں کیونکہ وہ وقت کی ضرورت تھی، جیسا کہ پیٹر ٹروتھ اباؤٹ جیزس، پیٹر ٹروتھ اباؤٹ اسلام، یہ لکھنی پڑ گئی۔ وہ بھی جب فرشتوں نے کہا کہ اگر تو یہ نہیں لکھے گا تو آنے والی نسلیں جو ہیں وہ کنفیوز ہو جائیں، تو وہ میں نے لکھ دی۔ لیکن اس لیے میں اس سطح سے اوپر اٹھ کے صرف خدا کی بات کر رہا ہوں اور خدا پہ روشنی ڈال رہا ہوں، اس کے مشاہدات اور اس کی کہ تم خدا سے مل لو تو یہ ساری بلائنڈنس، اندھا پن، کنفیوژن دور ہو جائے۔ تو اب کیونکہ یہ ابتدا ہوئی ہے، اس کے لیے وقت چاہیے، وقت پروسیس چاہیے۔ نہ ایک بیج ایک دن میں پودا بنتا ہے، نہ شاخیں نکلتی ہیں، نہ درخت آتا ہے، تو اس کے لیے اب ایک وقت درکار ہے۔ لیکن چونکہ میں بات وہاں سے کر رہا ہوں، خدا سے، اور خدا پہ روشنی ڈال رہا ہوں بڑی، تو ہزاروں لوگ مل بھی گئے چکے ہیں خدا سے، اس لیے ان کی پہنچ وہاں پہ نہیں۔ یہ چاہتے ہیں ہمیں بھی کہ ہم اس لیول پہ آ جائیں، ان کے لیول پہ، تو آگے اپنا وقت ضائع کر کے ہم بھی جائیں، لیکن میں وہاں پہ نہیں کھڑا۔ تو اس لیے مجبور ہو کہ 40 سال کے بعد اپنی ضرورت کے لیے یہ آئے ہیں تمام انبیاء اس مشن کے اندر، اپنی ضرورت کے لیے، ہمارے لیے نہیں۔ تو یہ تاریخ ہے فرشتوں کی، فرشتوں نے جو مذہب شروع کیے تھے، اور ان کے نبیوں کی۔ لیکن اب ہم بار بار آب مجھے ماں، جو اب ہم ساری کتابیں جو ہماری ہے وہ خدا پر ہے۔ جب انسان خدا کو جان لے گا تو ساری کنفیوژن دور ہو جائے گی، خود ہی پرواز کر کے خود ہی پرواز کر کے جب اپنے نبیوں کے ٹھکانے دیکھے گا نا جہاں پہ وہ ہیں، تو ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، ان کے سارے بل وہیں نکل جائیں گے، مر کے نہیں، اسی دنیا میں۔ جب دیکھے گا نا جن کو یہ حرف کل سمجھتے ہیں کہ وہ کہاں کہاں پھنسے ہوئے ہیں، تو جب اس کا خدا سے زندہ تعلق ہوگا تو خدا کی ذات پھر انہیں مشاہدہ کرائے گی، پھر ان کے ماتم شروع ہوں گے۔ تو اس لیے میں نے وہاں سے چنا ہے جہاں سے یہ بحث ہی ختم ہو جاتی ہے، تکرار ہی ختم ہو جاتی ہے، جی ورنہ تو پھر ادھر سے بھی دلائل ہیں، ادھر سے بھی دلائل ہے،
ادھر سے بھی تکرار ہے، ادھر سے بھی تکرار ہے، اور پھر اسی کاموں میں پھنس کر خدا پوچھے گا میں نے تو تجھے بلایا تھا کسی اور مقصد کے لیے. اس لیے ہم اس سطح سے اتنا اوپر آ گئے ہیں کہ جہاں پہ نہ فرشتوں کی پہنچ ہے، نہ ان کے نبیوں کی پہنچ ہے، نہ ان کے مذہبوں کی پہنچ ہے، نہ ان کی شریعت کی پہنچ ہے. سمجھ گئے بات؟ اور میں اپنے ماننے والے سے کہوں گا کہ جو وقت دے دیا آپ نے اپنی بڑی محنت کی، لیکن اب وہ محنت ادھر کریں. سمجھے گی نہیں؟ بہت کچھ کہا جا چکا ہے اس بارے میں. جی. اچھا تو جی حضور بہت شکریہ جی. کسی دوست کا کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں، ورنہ ہم حضور سے آج کا پروگرام کنکلوڈ کرنے کی طرف آنے کا پوچھ لیں گے، کیونکہ دوسرا سیشن بھی کافی اچھا ہو چکا ہے خدا کی عنایت سے. تو اور کوئی مزید سوال ادھر یوٹیوب پر بھی نہیں ہے، تو جی کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہو تو اپنا مائک آن کر سکتا ہے جی. وہ دوسرا ایک سوال ہے جی، وہ ایک سادہ سا، کیا جنات سچ مچ ہوتے ہیں؟ کیا ان کا ایگزسٹنس ہے؟ اور وہ کہاں رہتے ہیں؟ یہ ایک آن لائن سوال آیا جی. یہ بھی روحانیت اندھی ہے جی ان مسلمانوں کی. جنات ایک کائنات ہے، فرشتوں کے بعد تخلیق ہوئی، اور اس کے بعد یہ انسانی، یہ لیٹسٹ کریشن ہے، انسان بنایا گیا، اور وہ لکھا بھی ہوا ان کی کتابوں میں. ہم نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادات کے لیے پیدا کیا تھا. تو اور فرشتے ان دونوں کائنات کے خلاف تھے. جی. فرق اتنا ہے کہ یہ انسانی کائنات ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں، اگر تھوڑی سی آپ کی روحانیت بھی کھل جائے، ابھی آپ ان کی کائنات بھی دیکھ لیں گے، جنات کی دنیا کی. تو یہ ایک حقیقت ہے، اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. لیکن جو حقیقت نہیں ہو سکی وہ یہ ہے کہ فرشتوں نے ایک سچائی کے درمیان تلوار کھڑی کر دی کہ وہ اگلے جہانوں کی مخلوقات کو نہ جان سکے. اب سوال یہ اٹھتا ہے آخر کیوں نہ جان سکے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ جی آخر کیوں نہ جان سکے؟ اگر انسان جنوں اور فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے تو ان کو کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ وہ اس لیے کہ اگر فرشتوں سے آگے کی جائیں تو پھر فرشتوں کی باری آتی ہے، پھر ان کے بھی راز کھلتے ہیں. پر جب ان کی راز کھلیں گے تو یہ بھی اسی لائن میں آ جائیں گے، اور انسان کامل کو خبر ہوگی کہ یہ مطلب تو خدا کی طرف سے تھے ہی نہیں، یہ جو ہوا یہ تو جبرائیل کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے ہوا. تو پھر جب وہ انسان آگے نکل جائے گا، اب وہ جیسے نا دیکھیں نا، وہ اب کتاب ٹرانسلیشن کر رہی ہو، وہ کوئی 750 صفحے کی کتاب ہے. اس کا ٹائٹل جو ہے اینجل اور بدقسمتی انسان کی، یہ ٹائٹل ہے. اب وہ بیچاری اکیلی ہے، کام بڑا اوور لوڈ ہے. یہ جرمن جو ہیں یہ باتیں زیادہ کرتے ہیں، کام جو ہے کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان سے ایک پیج نہیں لکھا جاتا. یہی ہمارے دوسروں کا حال ہے. اب وہ جو ہے وہ ایک ہی دن میں کوئی 150 150 پیج لکھتی ہے ٹرانسلیشن کر کے. میں ایک دن میں 300 300 پیج لکھتا ہوں، تو آپ اندازہ لگائیں. آج میں صبح سے ہی بیٹھا ہوا تھا، اور وہ میری جو ریکارڈنگ ہوئی آئی ایم دی وائس آف مائی اون لو، وہ کئی دنوں سے میں لکھ رہا تھا.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی باری نہیں لانا چاہتے فرشتوں کی دنیا، لیکن حقیقت تو کھلنی ہے، وہ تمہارے نبیوں کی بھی کھلنی ہے اور فرشتوں کی بھی کھلنی ہے، جنات کی بھی کھلنی ہے، اور اس سے آگا اور مخلوقات کی بھی کھلنی ہے جی۔ اب یہ جو راز ہے یہ بڑے تکلیف دہ ہے، لیکن ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے آخرت کی زندگی میں، تو خدا یہ حقیقت ہمارے سامنے لائے گا، اور جب وہ حقیقت ہمارے سامنے آئے گی تو اسے بھی 23 قیامتوں میں سے ایک قیامت کہتے ہیں، ٹھیک واہ، ہے جی بہت شکریہ جی۔ کسی اور دوست کا سوال نہیں ہے تو پھر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ کہ جناب مسیح زماں خدا کے دل، آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان حضور آپ کی تشریف آوری اور اس روحانی رہنمائی کے لیے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں، اور ان سبھی ممبران کے ساتھیوں کے جنہوں نے ہمارے لائیو سٹریم کو اور دیگر ہمارے چینلز کو سنا، سوالات کیے۔ آپ سب پر خدا کی سلامتی ہو، اور اگلے معین وقت پر اگلے پروگرام پہ دوبارہ ملاقات ہو۔ خدا جی حافظ۔ بہت شکریہ عطا صاحب، خدا حافظ۔ پیارے کوئی سوال حضور، نہیں، بہت مہربانی، پیارے حضور، بہت بہت کوئی شکریہ۔ شکریہ حضور۔ کوئی